ए बैरा, तुम इतनी रात को इधर क्या करता फिरता है? मैंने चौंक कर देखा। खैमे के बाहर एक मुसल्ला फौजी जवान खड़ा था। उसने अपनी राइफल मुझ पर नहीं तानी थी, ताहम वो इस अंदाज में उठा रखी थी कि लम्हे भर में उसे सीधा करके मुझे निशाना बना सकता था। मुझे उसके पीछे एक और वर्दी पोश खैमे के दरवाजे पर खड़ा नजर आया। मैंने उसकी तरफ गौर से देखा और फिर गर्दन को धीरे से ऊपर नीचे जुम्बिश देकर उसे तसल्ली रखने का इशारा किया और फिर पुरसुकून कदमों से खैमे की तरफ बढ़ने लगा। वो चंद लम्हे मुझे देखता रहा और फिर मुड़कर खैमे के अंदर चला गया। उसका साथी पहले ही अंदर जा चुका था। सिक्योरिटी एहलकार का ये रद्द अमल देखकर मैंने इत्मीनान का सांस लिया। वो मेरी तरफ से शक या खतरे में मुब्तला नहीं है। कोमल ने बिल्कुल ठीक कहा था। वो सिर्फ अपना हिस्सा वसूल करने के लिए होटल के अमले से रस्मी रोक टोक करते हैं। उस वक्त भी मुझे इसी मकसद के लिए तलब किया गया है और मैं पहले ही उनका हिस्सा अलग से साथ लाया हूँ। मैं बिला झिझक खैमे में दाखिल हुआ और प्रणाम दाग दिया। ताहम सामने आहनी चारपाई पर नीम दराज मुनहनी से सिख एहलकार को देखकर मुझे सत श्री अकाल कहना पड़ा। मुझसे वही सरदार मुखातिब हुआ। वो ओहदे के एतबार से सूबेदार रहा होगा। उसकी आंखें बता रही थीं कि वो नींद से जागा है, लेकिन मेरे हाथों में मौजूद क़ाब देखकर उसके चेहरे से नागवारी के आसार अचानक गायब हो गए। उसने अपने लहजे की मुसर्रत छुपाते हुए कहा, ओए तुम इतनी रात को किधर भटक रहे हो? मैं उसके तजाहुल आरिफाना पर दिल ही दिल में हंसा और फिर मिस्कीन लहजे में कहा, सरदार जी आपको तो पता है मंत्री जी के लाडले हिमांशु ने हमारा कैसे नाक में दम कर रखा है। शेफ और वेटरों को खामखा सिर्फ उसकी वजह से रात भर ड्यूटी देनी पड़ती है। उसे हर फरमाइश रात 12 बजे के बाद ही याद आती है। मेरी बात सुनकर सरदार खुलकर मुस्कुराया और बोला, तो क्या हुआ यार, वो कौन सा रोज यहाँ मेहमान बनकर आएगा? मौजा करने दो साले को। तू ये बता कि उस शुक्ले के लिए क्या लेकर जा रहा है और तेरे उस शेफ ने हमारा हिस्सा साथ भेजा कि नहीं? मैंने खुशामदी लहजे में कहा, एग पुडिंग मंगवाई है जनाब, और मैं आपका हिस्सा कैसे भूल सकता हूँ। ये कहकर मैंने क़ाब करीब ही रखी फोल्डिंग मेज पर रखी और पुडिंग की दोनों प्लेटों से एक पर ढक्कन हटाकर उसे सरदार के सामने पेश किया। उसने ललचाई हुई नजरों से प्लेट में मौजूद स्वीट डिश पर नजर डाली, फिर रफ्ता रफ्ता उसकी तेवरियों पर शिकने नमूदार हुई। उसने खास से तुर्श लहजे में कहा, तेरे शेफ को पता नहीं है इस हिस्से में हम पूरे 6 बंदों की ड्यूटी है, फिर भी इतना सा मीठा भेजा है, 2-2 चमचे भी हिस्से में नहीं आएंगे। मैंने उसके इजहार नाराजगी पर शर्मिंदगी से सर झुकाते हुए कहा, माफी दे दें सरदार जी, अगली बारी ख्याल रखेंगे, अंदर वालों से डबल हिस्सा आपके लिए लेकर आऊंगा। उसने नरम पड़ते हुए कहा, चलो ठीक है, अपने शेफ को कहो कुछ हमारा भी ख्याल किया करे। उसे कहना कल रात मेरे लिए कुक्कड़ फ्राई करके भेजे। फिर वो मुझे बुलाने वाले अपने मातहत से मुखातिब हुआ, ओए परशुत्तम, छेती करके जा और पिकेट वाले तीनों जवानों को 2 मिनट के लिए बुला के लिया, मुंह मीठा कर लेंगे। मैंने कहा, मुझे इजाजत है सरदार जी। उसने खुश दिली से कहा, हाँ भाई जवान, तू अब जा। मैं खुशी और इत्मीनान के मिले जुले जज्बात के साथ खैमे से निकला और पुरसुकून कदमों से अकबी विंग के कमरों की तरफ जाने वाली पुख्ता रविश पर आगे बढ़ने लगा। मुझे यकीन था कि सिक्योरिटी अमला अब मेरी नकलो हरकत की निगरानी नहीं कर रहा होगा। ताहम मैंने विंग के वस्त में वाक़े मेहराबी रास्ते के करीब पहुंचकर पीछे मुड़कर खैमे का गहरी नजरों से जायजा लेना जरूरी समझा। मुझे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। अपने साथियों को मीठे की दावत पर बुलाने के लिए जाने वाला परशुत्तम शायद अभी तक वापस नहीं लौटा था। मैंने मौका मुनासिब जाना और जल्दी से दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। धीमी रोशनी में मेरे सामने एक काफी कुशादा आरास्ता और पेरास्ता लॉबी थी, जहां 2 मेजें और उनके गिर्द 4-4 कुर्सियां रखी दिखाई दी। लॉबी के दोनों तरफ रिहायशी कमरों की तरफ जाने वाली राहदारियां थीं, जबकि दाएं और बाएं तरफ कीमती लकड़ी के 2 चौड़े जीने ऊपर वाली मंजिल की तरफ जा रहे थे। मैंने अपने हाथ में मौजूद क़ाब एक मेज के नीचे रख दी और फिर तेज लेकिन बेआवाज कदमों से एक जीने की सीढ़ियां चढ़ने लगा। इस दौरान में मेरा दायां हाथ वर्दी के कोट की अंदरूनी जेब में मौजूद पिस्तौल के दस्ते पर जमा हुआ था। मैंने होटल के उस हिस्से में अय्याशी की महफिल सजाने वालों की गुफ्तगू का जो आखिरी हिस्सा सुना था, उससे मैंने ये अंदाजा लगाया था कि शराब कबाब की महफिल अनकरीब अपने अंजाम को पहुंचने वाली है और रागनी अपने कबीह इरादे को अमली जामा पहनाने के लिए बेताब है। मुझे अपने अंदाजे से कुछ ज्यादा देर लग गई थी, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि मैं अब भी अपना मकसद हासिल करने में कामयाब हो जाऊंगा। ऊपरी मंजिल पर पहुंचते ही मुझे एक बार फिर दाएं और बाएं जाती राहदारियां दिखाई दी। इन राहदारियों की बैरूनी दीवार में बड़ी खिड़कियां थीं, जिनसे सब्जाजार और होटल की मरकजी इमारत का जायजा लिया जा सकता था, जबकि अंदरूनी तरफ कतार में कमरे बने हुए थे।
میں نے باری باری دونوں راہداریوں کا بغور جائزہ لیا۔ مجھے وہاں کوئی ذی روح دکھائی نہ دیا، ہر طرف مکمل سناٹا تھا۔ میں پہلے ہی تعین کر چکا تھا کہ مجھے کس طرف کا رخ کرنا ہے۔ بائیں طرف والی راہداری کے پہلے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر میں نے کان لگا کر اندر سے کوئی آواز سننے کی کوشش کی۔ وہاں مکمل خاموشی تھی، جبکہ دروازے کے نیچے سے بھی روشنی نہیں جھلک رہی تھی۔ میں نے دروازے کا لٹو گھمایا تو وہ بآسانی گھوم گیا۔ میں نے دروازہ دھیرے دھیرے دھکیل کر پیدا ہونے والے خلا سے اندر جھانکا۔ وہاں مکمل اندھیرا تھا۔ میں نے دروازہ دوبارہ بے آواز بند کر دیا۔ میں دبے پاؤں آگے بڑھا اور اگلے دروازے کے لٹو پر قسمت آزمائی۔ وہ دروازہ بھی بآسانی کھل گیا۔ میں نے دروازے میں جھرری پیدا کر کے اندر جھانکا تو اندر کم روشنی میں سامنے ایک جہازی سائز مسہری پر کوئی کمبل منہ تک ڈھانپے سوتا نظر آیا۔ میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑا اور کمرے کا دروازہ دوبارہ بند کر دیا۔ وقت تیزی سے ہاتھ سے پھسل رہا تھا۔ مجھے شدت سے احساس تھا کہ میں سب کمروں کی تلاشی لے کر اپنا وقت ضائع کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ میرے پہنچنے تک راگنی اور ایس پی اپنا کھیل انجام کو پہنچا دیتے تو میری ساری محنت خاک میں مل جاتی۔ چنانچہ میں تیز قدموں سے آگے بڑھا۔ اگلے کمرے میں سناٹا اور اندھیرا مجھے دور سے محسوس ہو گیا، البتہ اس سے آگے مجھے شیشوں سے مزین بڑے سے دروازے والے کمرے میں دور ہی سے تیز روشنی دکھائی دی۔ دراصل یہی روشنی مجھے ہوٹل کے عقبی دروازے میں نظر آئی تھی۔ میں پستول پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے دبے پاؤں آگے بڑھا اور پھر اندر جھانکا۔ وہ ہال نما کمرہ اپنے فرنیچر اور سجاوٹ سے نشست گاہ دکھائی دے رہا تھا، تاہم اس وقت اس میں جدید طرز کی کچھ برقی انگیٹھیاں بھی دکھائی دے رہی تھیں۔ ساتھ ہی رکھی میزوں پر بچی کچی اشیاء خورونوش اور کئی طرح کی شرابوں کی رنگ برنگی، کچھ ادھ بھری، کچھ خالی اور کچھ مہر بند بوتلیں اور جام سجے دکھائی دیے۔ مجھے اندازہ لگانے میں مشکل پیش نہیں آئی کہ کچھ دیر پہلے یہیں عیاشی کی محفل سجائی گئی تھی۔ میں وہاں سے آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ مجھے دیوار کے ساتھ بچھے ایک بڑے سے دیوان پر کرشنا مینن بھی منہ کے بل انٹا غفیل دکھائی دیا۔ اس کا ہاتھ ایسے نیچے لٹک رہا تھا جیسے وہ زمین سے کوئی چیز اٹھانا چاہ رہا ہو۔ میں نے جلدی جلدی اپنے لباس میں پوشیدہ پولرائڈ کیمرہ نکال کر بائیں ہاتھ میں اور اپنا پستول دائیں ہاتھ میں پکڑا اور پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے آگے بڑھا۔ ہال کے بعد والا کمرہ بھی مجھے خالی ملا۔ اس سے اگلے کمرے پر مکمل تاریکی اور خاموشی کا راج تھا۔ اب صرف 2 کمرے باقی رہ گئے تھے۔ میں ابھی اگلے کمرے کے دروازے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ جلترنگ سی بجاتے ایک زنانہ کہکہ کی دھیمی آواز نے میرے پاؤں جکڑ لیے۔ پھر مجھے ایک دبی دبی سی مردانہ آواز سنائی دی۔ قدرے توقف کے بعد وہی شخص ایک بار پھر بولا۔ میں نے اس کی زبان سے نکلنے والا نسبتاً بلند آہنگ لفظ اور بولنے والے کو پہچان لیا۔ وہ ایس پی انجینئر تھا جو راگنی کو ایک مکروہ جانور کی مادہ قرار دے رہا تھا۔ اب تک یہ بھی واضح ہو چکا تھا کہ یہ آوازیں آخری کمرے سے آ رہی ہیں۔ میں پلک جھپکتے میں اپنی منزل پر جا پہنچا۔ پولرائڈ کیمرے کو گلے میں جھولتا چھوڑ کر میں نے پستول کاک کر کے اپنے دائیں ہاتھ میں تھاما اور بایاں ہاتھ دروازے کے لٹو کی طرف بڑھایا۔ اس وقت میں اپنے دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ یہ دروازہ بھی مجھے کھلا ملے اور مجھے اپنا مقصد حاصل کرنے کا متبادل طریقہ ڈھونڈنے میں وقت ضائع نہ کرنا پڑے۔ ویسے مجھے بھرپور توقع تھی کہ کسی بھی طرح سے مداخلت نہ ہونے کے اطمینان کے ساتھ ساتھ اپنی بے تابی کی وجہ سے بھی انہوں نے دروازہ بند کرنے کی زحمت نہیں کی ہوگی۔ انہیں کوئی اندیشہ ہوتا تو وہ اپنے شیطانی کھیل کے دوران اس طرح طوفان بدتمیزی برپا نہ کر رہے ہوتے۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے کے لٹو پر گرفت مضبوط کی اور اسے گھمانے کی کوشش کی۔ وہ بآسانی بے آواز گھوم گیا۔ میرے سینے میں رکی سانس آزاد ہو گئی۔ میں نے بہت آہستگی سے دروازے کو تھوڑا سا اندر دھکیلا۔ این اس وقت راگنی ایک بار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس مرتبہ اس کی آواز کافی تیز تھی۔ میں نے احتیاط سے اندر جھانکا۔ کمرہ روشنی سے جگمگا رہا تھا اور سامنے جہازی سائز بیڈ پر راگنی اور ایس پی دکھائی دے رہے تھے۔ اس وقت ایس پی دونوں ہاتھوں پیروں پر گھوڑا بنا ہوا تھا اور راگنی اس تنومند گھوڑے کی پشت پر سوار تھی۔ اس نے ایس پی کے گلے میں اپنے ریشمی دوپٹے کی لگام ڈال رکھی تھی۔ ان دونوں کا رخ میری طرف ہی تھا، تاہم اس کیفیت میں انہیں سر اٹھا کر میری طرف دیکھنے کا ہوش ہی کہاں تھا۔ ہمارا درمیانی فاصلہ کئی گز تھا، لیکن ان کی شکلیں بالکل واضح تھیں اور مجھے یقین تھا کہ میرا کیمرہ عمدہ تصویر اتارے گا۔ خدشہ صرف یہ تھا کہ کہیں تصویر کھینچنے اور پرنٹ نکلنے کی دھیمی آواز بھی ان کے کانوں تک نہ پہنچ جائے، لیکن اس مرحلے پر خطرہ مول لینے کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے پستول اپنی دائیں جیب میں اڑسا اور بائیں ہاتھ کا سہارا دے کر کیمرے کا بیرونی ڈھکن نما کھولنے
اور پھر سپرنگ نما کل کے ذریعے لینس کے باہر نکلنے کا عمل بے آواز بنا دیا۔ اس دوران میں ایس پی اور راگنی اپنا بچگانہ کھیل جاری رکھے ہوئے تھے۔ ان دونوں کے لہجوں اور بے ڈھنگے قہقہوں سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ دونوں نشے میں دھت ہیں اور ان دونوں کے خمار میں ڈوبے دماغوں پر ایک ہی شیطانی دھن سوار ہے۔ میں نے دل ہی دل میں کامیابی کی دعا کرتے ہوئے کیمرے کا رخ ان دونوں کی طرف کیا اور ہاتھ بالکل ساکت رکھتے ہوئے دھڑکتے دل کے ساتھ تصویر کھینچنے والا دھاتی لیور دبا دیا۔ اعصابی تناؤ کی وجہ سے مجھے کلک کی آواز کچھ زیادہ ہی بلند محسوس ہوئی۔ میں جلدی سے پیچھے ہٹ کر دروازے کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ اب وہ آواز سن کر چونکتے اور اس طرف دیکھتے تو بھی میں ان کی نظر میں نہ آتا، تاہم کان لگا کر سننے کے باوجود مجھے ان کی بےہودہ سرگرمی میں کوئی خلل اور ان کی بکواس میں کوئی وقفہ محسوس نہ ہوا۔ چند ہی لمحوں میں مجھے اطمینان ہو گیا کہ ان دونوں کے حواس اب اس قابل نہیں ہیں کہ ارد گرد کے ماحول میں کسی چھوٹی موٹی خلل اندازی کا ادراک کر سکیں۔ میں نے کیمرے کی دکان کے مالک کی ہدایت کے مطابق کیمرے سے باہر نکلے فوٹوگرافک فلم کے سرے کو زور لگا کر صرف اس قدر کھینچا کہ ایک تصویر کے برابر حصہ باہر آ جاتا۔ اس کے بعد میں نے حد الوسع احتیاط سے فلم کے اس حصے کو پھاڑ کر کیمرے سے الگ کیا اور پھر اوپری پرت ہٹا دی۔ میرے اندازے کے مطابق فلم کا وہ حصہ تصویر کے سائز سے کچھ زیادہ ہی تھا۔ مجھے اس وقت فلم کے اس حصے پر کوئی عکس دکھائی نہ دیا، تاہم کیمرے کی دکان کے مالک نے مجھے بتایا تھا کہ فلم پر چڑھے کیمیکلز کو کام دکھانے میں کم از کم 15 سیکنڈ لگیں گے۔ چنانچہ میں تحمل کے ساتھ اپنی کھینچی ہوئی تصویر کے پرنٹ بننے کا انتظار کرتے ہوئے اسے ہوا میں لہراتا رہا۔ رفتہ رفتہ فلم کی سیاہ سطح کا رنگ بدلنے لگا اور اس پر مانوس نقوش نمودار ہونے لگے۔ کم روشنی کے باوجود میں دیکھ رہا تھا کہ بلیک اینڈ وائٹ تصویر میں دکھائی دینے والا منظر بہت واضح ہے۔ اس فوٹوگراف پر موجود کیمیکلز ابھی پوری طرح خشک نہیں ہوئے تھے، لہٰذا میں نے اسے چکنے فرش پر دیوار کے ساتھ رکھا اور کیمرے کو تیار کر کے ایک بار پھر جہازی سائز بیڈ پر جاری کھیل کی منظر کشی کی طرف متوجہ ہوا۔ اس دوران میں کھیل میں ایک شرمناک پیش رفت ہو چکی تھی۔ میں نے جلدی سے تصویر کھینچی اور پہلے والے گوشے میں آ گیا۔ یہ تصویر پہلے سے بھی زیادہ واضح تھی، خصوصاً اس معیوب حالت میں ایس پی انجینئر کا چہرہ بالکل نمایاں دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے وہ تصویر بھی پہلی تصویر کے پاس رکھی اور دوبارہ سامنے گرم محاذ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ گھناؤنا کھیل جانے کب تک چلا ہوگا۔ میں تو تصویروں کی آخری حد تک پوری ہوتے ہی ان دونوں کی سرگرمی سے لا تعلق ہو کر اپنی کھینچی ہوئی تصویروں کا جائزہ لینے میں لگ گیا تھا۔ پولرائڈ کیمرے نے میری توقع سے بڑھ کر کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا۔ میں نے یہ دیکھ کر اطمینان کا گہرا سانس لیا کہ ایک دو کے علاوہ تمام تصویریں بہت واضح تھیں اور ان میں راگنی اور ایس پی انجینئر دونوں کے چہرے قابل شناخت تھے، بلکہ آئینے کے عکس کی طرح نمایاں دکھائی دے رہے تھے۔ تمام پرنٹ پوری طرح خشک ہو چکے تھے۔ اس کے باوجود میں نے انہیں ایک دوسرے کی پشت کی طرف سے جوڑ کر الگ الگ جیبوں میں رکھا اور بغیر کوئی آواز کیے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ وہاں ہر طرف سناٹا تھا۔ میں باہر نکلا اور کیمرے کا ڈھکن بند کر کے اسے ایک بار پھر اپنی پشت کی طرف لباس کے اندر چھپا لیا۔ میرا پستول ایک بار پھر ہاتھ میں آ چکا تھا اور گولی چلانے کے لیے بس لبلبی پر ہلکا سا دباؤ ڈالنے کی دیر تھی۔ وہاں کسی بھی قسم کی نقل و حرکت نہ ہونے کا یقین کر کے میں بے پاؤں لیکن تیزی سے راہداری میں زینوں کی طرف بڑھا۔ شراب و کباب کی محفل سجانے کے لیے استعمال ہونے والے ہال میں کرشنا مینن لگ بھگ اسی حالت میں سیٹھی پر ڈھیر دکھائی دیا۔ مجھے یکے بعد دیگرے آنے والے کمروں میں بھی سناٹا اور تاریکی کا راج دکھائی دیا۔ اس کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے خصوصی احتیاط سے کام لیا تھا، جس میں مجھے کوئی محو خواب نظر آیا تھا جو غالباً لکشمن ہی تھا۔ لیکن زینہ اترنے سے پہلے مجھے ایک اہم کام سر انجام دینا تھا۔ میں دونوں زینوں کو پیچھے چھوڑتا ہوا دوسری طرف کی نیم تاریک راہداری میں آگے بڑھا۔ وہاں قطار میں بنے کمروں میں کسی بھی ذی روح کی غیر موجودگی کا اطمینان کرتے ہوئے راہداری کے آخری سرے پر پہنچا اور دائیں طرف موجود بند کھڑکی سے باہر سبزہ زار کا جائزہ لیا۔ مجھے سیکیورٹی اہلکاروں کا خیمہ وہاں سے لگ بھگ 10-15 گز آگے دکھائی دیا۔ لگ بھگ 1 منٹ تک بغور جائزہ لینے کے باوجود مجھے اس خیمے میں زندگی کے کوئی آثار دکھائی نہ دیے، نہ ہی اس کے سامنے یا ارد گرد کوئی پہرا دیتا نظر آیا۔ میرا دل خوشی سے دھڑکا۔ میں اپنے اس قیاس پر یقین کر سکتا تھا کہ خواب آور بوٹی نے ایک بار پھر عمدگی سے کام دکھایا ہے۔ تاہم میں نے تقریباً 1.5 منٹ مزید انتظار کیا اور پھر وہاں کوئی سرگرمی نہ پا کر ایک بار پھر واپس پلٹا اور بے آواز قدموں سے زینہ اتر کر لابی میں پہنچا۔ یہاں کرشنا مینن کے عملے میں سے کسی سے مڈ بھیڑ ہونے کا شدید خطرہ تھا، چنانچہ میں نے پستول کو کسی بھی بدبخت کو انجام تک پہنچانے کے لیے تیار کر لیا۔
تاہم میری یہ احتیاطی کارروائی بے جا ثابت ہوئی۔ اپنی آنکھوں اور باقی حواس کی طرف سے سب ٹھیک ہے کا سگنل ملنے پر میں نے اطمینان کا سانس لیا اور اپنا پستول کاک حالت میں دائیں جیب میں رکھتے ہوئے سامنے والی میز کے نیچے جھانکا۔ پڈنگ والی قاب جوں کی توں وہاں موجود تھی۔ میں نے اسے بے آواز انداز میں باہر کھینچا اور پھر اسے بیروں کے مخصوص انداز میں اٹھا کر بڑے محرابی دروازے کی طرف بڑھا۔ باہر قدم رکھتے ہی میں نے سبزہ زار کے دونوں اطراف اور سامنے کا جائزہ لیا۔ مجھے وہاں کوئی نقل و حرکت دکھائی نہ دی۔ البتہ یہ امکان میں رد نہیں کر سکتا تھا کہ سامنے واقع ہوٹل کی مرکزی عمارت کے کسی عقبی کمرے کی کھڑکی سے کوئی شبے دار مہمان اس طرف دیکھ رہا ہوگا۔ تاہم مجھے اعتماد تھا کہ ہوٹل کے ویٹر کی وردی میں میری نقل و حرکت مشکوک نہیں سمجھی جا سکتی۔ اب مجھے سب سے خطرناک لیکن ناگزیر مرحلہ درپیش تھا جس سے عہدہ برا ہوئے بغیر میں ہوٹل میں واپس نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے سیکیورٹی اہلکاروں کے خیمے کی طرف دیکھا اور پھر پر اعتماد قدموں سے اس طرف بڑھا۔ میں یقین کی حد تک پر امید تھا کہ وہاں پہلے سے تعینات تینوں سیکیورٹی اہلکار عمارت کے پہلو کی طرف واقع پکٹ سے بلائے جانے والے تینوں اہلکاروں سمیت میری جادوئی پڈنگ کھا کر مدہوش پڑے ہوں گے۔ اس کے باوجود میں لمحہ بھر کے نوٹس پر پستول نکالنے کے لیے تیار تھا۔ خوش قسمتی سے میرا اندازہ درست نکلا، البتہ مجھے وہاں 6 کی بجائے 3 افراد دکھائی دیے۔ صوبیدار اور اس کا ایک ماتحت مجھے بے ڈھنگے انداز میں فولڈنگ چارپائیوں پر پڑے نظر آئے، جبکہ پرشتم خیمے کے دروازے کے قریب کروٹ کے بل پڑا ہوا تھا۔ وہ تینوں ہوش و حواس سے بالکل بیگانہ دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے اندازے کے تیر چلائے کہ پکٹ سے بلائے جانے والے تینوں سیکیورٹی والے جوان یا تو پڈنگ پر ہاتھ چلانے کے فوراً بعد یعنی خواب آور دوا کے اثر دکھانے سے پہلے ہی یہاں سے اپنے ٹھکانے پر واپس چلے گئے تھے، یا پھر انہوں نے اپنی پکٹ پر ہی اپنا حصہ منگوا لیا تھا۔ پڈنگ کی خالی پلیٹ اور اس کا ڈھکن مجھے سامنے ہی زمین پر پڑے دکھائی دے گئے۔ میں نے جلدی سے انہیں اٹھایا اور قاب میں رکھ کر وہاں سے واپس ہوٹل کی عمارت کے عقبی دروازے کی طرف چل پڑا۔ یہ سارا منصوبہ تیار کرتے ہوئے میں نے اپنے آپ کو بار بار یاد دہانی کروائی تھی کہ مجھے پڈنگ کے تمام برتن لازماً واپس لانے ہیں، ورنہ صبح برتن واپس لینے کے لیے آنے والے ویٹر کو جواب دہی مشکل ہو جائے گی۔ بھاری امکان تھا کہ سیکیورٹی کا عملہ اس طرح اپنے باجماعت بے ہوش ہونے کا تعلق اسی پڈنگ سے جوڑے گا جس کے برتن ان کے خیمے میں ساری واردات کی گواہی دے رہے ہوں گے۔ چھان بین کرنے پر پڈنگ کے ایسے ہی برتن عقبی ونگ سے ملتے تو کڑی سے کڑی ملانا آسان ہو جاتا اور عملے سے پوچھ گچھ کی صورت میں ہوٹل میں ڈبل پڈنگ کا آرڈر دینے والے واحد مہمان کی نشاندہی آسان ہو جاتی۔ مجھے صوبیدار اور پرشتم وغیرہ کی طرف سے پہچان لیے جانے کی زیادہ فکر نہیں تھی۔ میں نے جانے سے پہلے اپنے بھیس میں مناسب رد و بدل کر لیا تھا اور ایک جوان سال ویٹر کے بہروپ میں کمرے سے نکلا تھا۔ میں نے عقبی دروازہ احتیاط سے اندر دھکیلا۔ اپنا یہ خدشہ غلط ثابت ہونے پر میں نے اطمینان کا سانس لیا کہ کہیں کسی نے دروازہ اندر سے بند نہ کر لیا ہو۔ سامنے نیم تاریکی اور مکمل سناٹا تھا۔ میں دبے پاؤں آگے بڑھا۔ پہلی راہداری مڑتے ہی دائیں طرف لانڈری کی طرف جانے والی راہداری آ جاتی۔ میں نے سوچا کہ پہلے پڈنگ کے برتن اپنے کمرے میں پہنچا کر واپس یہاں آؤں، کیونکہ ویٹر کی وردی کے بغیر برتن اٹھائے نظر آنا مجھے فوراً مشکوک بنا دے گا۔ لیکن پھر میں نے یہ خطرہ لینا مناسب سمجھا۔ کمرے میں پہنچ کر اتنی دور واپس آنے میں اپنے طور پر خطرات تھے، خصوصاً اس لیے بھی کہ اس صورت میں مجھے دوبارہ کچن والی راہداری کے سامنے سے گزرنا پڑتا۔ رات کے اس پہر لانڈری میں کسی کی موجودگی کا امکان کم ہی تھا۔ اس کے باوجود میں نے بہت آہستگی سے دروازہ دھکیلا اور پھر اندر کسی کی بھی غیر موجودگی کا یقین کر لینے کے بعد اندر داخل ہوا۔ میں نے اپنے جسم پر چڑھی وردی اتار کر پہلے کی طرح میلے کپڑوں کے ڈرم میں پھینکی اور وردی کی جیبوں سے نکالی ہوئی پولرائڈ تصویریں اور پستول قریبی میز پر سے اٹھا کر اپنے لباس میں چھپا لیے۔ میرا کیمرہ بدستور لباس میں کمر کی طرف پوشیدہ تھا۔ میں نے شال اچھی طرح اپنے شانوں کے گرد لپیٹی اور لانڈری سے نکل کر میرا پستول پہلے کی طرح دائیں جیب میں پوشیدہ لیکن لمحہ بھر کی مہلت میں میری پہنچ میں تھا۔ میں کچن والی راہداری کے سامنے سے گزرا تو مجھے لگا میں نے اس طرف سے باتیں کرنے کی آوازیں سنی ہیں، تاہم دور سامنے کچن کا دروازہ بند دکھائی دے رہا تھا، لہٰذا میں تیزی سے آگے بڑھتا گیا۔ مہمانوں کے کمروں والے حصے میں پہنچ کر میرے اعصاب کچھ پرسکون ہوئے۔ اب صرف ہوٹل کے عملے کا سامنا ہونا کوئی الجھن پیدا کر سکتا تھا، تاہم میری قسمت بدستور میرا ساتھ دے رہی تھی۔ میں کسی پیچیدگی کے بغیر اپنے کمرے تک پہنچ گیا۔ کمرے میں پہنچتے ہی میں نے سب سے پہلے پڈنگ کو فلش کی نظر کیا اور پھر دونوں پلیٹوں کو ڈھکنوں سے ڈھانپ کر قاب میں رکھ دیا۔ اس طرف سے مطمئن ہو کر میں نے سب سے پہلے اپنی کارگزاری کے نتیجے کا جائزہ لیا۔ کل 10 تصویروں میں سے 8 بہت واضح تھیں، باقی 2 میں کچھ دھندلاہٹ تھی، تاہم باقی 8 تصویروں کے ساتھ ان میں بھی اسپی اور راگنی کو شناخت کیا جا سکتا تھا۔
میں وہ شرمناک مناظر زیادہ دیر نہ دیکھ سکا۔ میں نے رائٹنگ ٹیبل پر رکھی نفیس اسٹیشنری میں سے 2 کورے کاغذ نکال کر انہیں لفافوں کی شکل میں موڑا، پھر ان تصاویر میں سے 2 الگ کر کے انہیں ایک لفافے میں ڈالا اور باقی 8 تصاویر دوسرے لفافے میں ڈال دی۔ اس کے بعد میں نے پوری احتیاط سے دوبارہ منوہر والی شکل اختیار کرنے کا عمل شروع کیا اور پورا اطمینان ہونے کے بعد ہی اپنا سامان سمیٹا۔ میں بستر پر لیٹا تو خود کو خاصا مطمئن محسوس کر رہا تھا، تاہم میں نے ایک بار پھر اپنی آج رات کی کارروائی کے تمام پہلوؤں پر باری باری غور کیا۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میں عقبی ونگ میں گھس کر جو کچھ کر کے آیا ہوں وہ بظاہر کسی بھی خامی یا خطرے سے آری ہے۔ میں نہ صرف اپنا مقصد حاصل کرنے میں پوری طرح کامیاب رہا ہوں بلکہ اس کارروائی کے کرتا دھرتا کی حیثیت سے مجھ تک پہنچنا بھی مشکل ہے۔ اصل خطرہ سیکیورٹی اہلکاروں کی طرف سے ہے۔ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ کوئی سراغ باقی نہ رہے، تاہم ضروری نہیں کہ میرا یہ اندازہ حرف بہ حرف درست ثابت ہو۔ باریک بینی سے چھان بین کیے جانے کی صورت میں میری کوئی غلطی میری نشاندہی کر سکتی ہے۔ اس میں سب سے بڑا خطرہ وہی ڈبل پڈنگ والی فرمائش کا شک کی زد میں آنا تھا۔ میں سوچتا رہا کہ اس خطرے کا کیسے توڑ کروں، لیکن کوئی ترکیب سمجھ میں نہ آ سکی۔ بالآخر میں نے یہ فرض کر کے اپنے دل کو تسلی دینے کی کوشش کی کہ صبح کو ڈیوٹی پر آنے والی ویٹروں کی ٹیم بالکل الگ ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ برتنوں سے متعلق یہ معاملہ ان کی توجہ کا مرکز بنے، تاہم میں نیند کی آغوش میں جانے تک کچھ مضطرب رہا۔